CNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में कमी का सिलसिला जारी है। तहम बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,66,103 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 19,664 हो गईं, जबकि 6,89,419 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,58,698 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,667 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,62,463 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,014 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस में कमी का सिलसिला जारी है। ताहम बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी किस्म के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी काम करने वाले अफराद इस वायरस से ज्यादा मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस वायरस को रोकने के लिए अवामी सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,22,821 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,606 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 66,265 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,184 है। इस वीकेंड पर टोरंटो का कम से कम दर्जे हरारत हफ्ते की रात -9 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत इतवार की रात -4 रहने की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सर्दी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के लिए सर्दी की खुसूसी वार्निंग भी जारी की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से जुमे को इस हफ्ते का सबसे सर्द तरीन दिन बताया गया, जबकि दर्जा हरारत -14 तक जाने का बताया गया है। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक शहर के दिन के औकात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। शहर में वार्मिंग सेंटर्स को खोल दिया गया ताकि बाहर रहने वाले अफराद सर्दी से बच सकें, जबकि इजाफी टीमें पानी, स्लीपिंग बैग्स, कंबल और सर्दियों के गर्म लिबास लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। शहरी इंतजामिया का कहना है कि शहरी घर से बाहर जाने से पहले मौसम का जायजा लें, गर्म कपड़े लें और बैरूनी सरगर्मियों को दोबारा तरतीब देने पर गौर करें। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत हफ्ते की रात -9 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतवार की रात -4 रहने की तवक्को है। ओंटारियो के वजीर तालीम का कहना है कि पीर के रोज से तलबा स्कूल में वापस आएंगे। हुकूमत ने तिबी माहिरीन से इत्तेफाक किया है कि स्कूलों में तलबा की वापसी के उनकी जहनी सेहत पर मस्बत असरात मरतब होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में 2,80,000 तलबा स्कूलों में वापस आ रहे हैं। जिन 4 रीजन्स में तलबा स्कूल में वापस आ रहे हैं उनमें ग्रेटर टोरंटो एंड हैमिल्टन एरिया के स्कूल शामिल नहीं हैं। ओंटारियो के वजीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना है कि पीर के रोज से तलबा स्कूलों में वापस आएंगे। हुकूमत ने तिबी माहिरीन से इत्तेफाक किया है कि स्कूलों में तलबा की वापसी के उनकी जहनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जबकि हमारे सूबे के स्कूल सीखने के लिए महफूज मकामात हैं। तलबा की वापसी के बावजूद मुकामी पब्लिक हेल्थ यूनिट हालात की बुनियाद पर मखसूस स्कूलों को बंद करने का इख्तियार बरकरार रखते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का भी इंतखाब कर सकते हैं। इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है कि हुकूमत कब टोरंटो और पील रीजन समेत सूबे के शदीद मुतासरा इलाकों में स्कूल खोलना शुरू करेगी या नहीं। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि स्कूलों में वापसी आने वाले तलबा की हिफाजत के लिए इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। ई कचहरी में कनाडा के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आसान और बरवक्त कौंसल खदमात की फरहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजवीज़ और आरा का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा और मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैनकूवर में कायम पाकिस्तानी कौंसलेट्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर कनाडा और शुमाली अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई कचहरी का एहतमाम किया गया। ई कचहरी में कनाडा के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आसान और बरवक्त कौंसलर खिदमात की फरहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने ई कचहरी से इफ्तिताही और इख्तितामी खिताब किया, जबकि कौंसल जनरल टोरंटो अब्दुल मजीद ने कचहरी की निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। ई कचहरी के दौरान कम्युनिटी को रोशन डिजिटल अकाउंट्स और वीजा दरख्वास्तों के अमल को ऑनलाइन किए जाने के अमल से आगाह किया गया।
وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ کی ہدایت پر کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے اور کونسلیٹس کی جانب سے ہر ماہ ای کچہری کا اہتمام کیا جائے گا۔ کچہری کے شرکاء نے ای کچہری کے اہتمام کو سراہا اور اس کے ہر ماہ انعقاد کے فیصلے کو کمیونٹی کے لیے سود مند قرار دیا۔ ای کچہری کے ہر ماہ انعقاد سے سفارت خانے اور کمیونٹی کے مابین روابط مستحکم ہوں گے اور قونصلر خدمات کی فراہمی میں مزید بہتری آئے گی۔ امریکی شہر ایٹلانٹا میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 130 سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی شہر ایٹلانٹا میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 130 سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جارجیا پولیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ گینزول میں واقع فوڈ پروسیسنگ پلانٹ میں مائع نائٹروجن لیک ہونے کے باعث 6 افراد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ہال کنٹری کے قریب واقع پرائم پارک فوڈ کے پولٹری پروسیسنگ پلانٹ میں رونما ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیمیکل دھماکے کے بعد مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر متاثرہ عمارت کے اطراف تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز کو بند کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پلانٹ میں کام کرنے والے 130 افراد کو پلانٹ سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا جس میں سے کئی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جائے حادثے پر پہنچنے والے فائر فائٹرز نے بھی گیس لیکیج کے باعث سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی۔ امریکہ کی سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور ایوانکا ٹرمپ کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کی باتیں زبان زد عام و خاص تھیں، تاہم اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ناخوشگوار تعلقات نے ٹرمپ کی مدت صدارت کے خاتمے کے بعد شدت اختیار کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور ایوانکا ٹرمپ میں تلخیاں بڑھنے لگیں۔ دونوں کے درمیان ناخوشگوار واقعات کی باتیں زبان زد عام و خاص تھیں، تاہم اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ناخوشگوار تعلقات نے ٹرمپ کی مدت صدارت کے خاتمے کے بعد شدت اختیار کر لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ وہ اب ایک ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی۔ یاد رہے کہ ایوانکا ٹرمپ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے زیادہ جانی پہچانی بیٹی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلی بیوی ایوانا کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ ایوانکا ماڈل رہ چکی ہیں اور والد کی ایک کمپنی کی نائب صدر ہیں۔ وہ ریئلٹی ٹی وی شو دی ہینڈی مین میں جج رہ چکی ہیں۔ جیرڈ سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے یہودی مذہب اپنا لیا۔ برازیل اور برطانیہ میں پائی جانے والی عالمی وبا کی نئی قسم کی تصدیق امریکہ میں پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اب جنوبی افریقہ کے نئے کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ میں ملنے والے وبائی کرونا وائرس کی نئی اور زیادہ متعدد قسم کی پہلی بار امریکہ میں بھی تصدیق ہو گئی۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کے 2 افراد میں جنوبی افریقہ میں ملنے والے نئے کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دونوں افراد کا کوئی حالیہ سفری ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ جنوبی کیرولائنا کے محکمہ صحت اور ماحولیاتی کنٹرول کے مطابق دونوں افراد کا کسی سے زیادہ میل ملاپ بھی نہیں ہے اور حال ہی میں کہیں سفر بھی نہیں کیا۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 4,32,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خیال رہے کہ برازیل اور برطانیہ میں پائی جانے والی عالمی وبا کی نئی قسم کی تصدیق امریکہ میں پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اب جنوبی افریقہ کے نئے کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈینیل پر کے خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہوں ان کا احتساب کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے ڈینیل پل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے سے دھچکا پہنچا۔ امید ہے حکومت پاکستان تیزی سے اس معاملے پر نظر ثانی کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانب سے ڈینیل پل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا، فیصلے سے دھچکا پہنچا۔ پاکستان اٹارنی جنرل اپیل کریں گے۔ امید ہے حکومت پاکستان تیزی سے اس معاملے پر نظر ثانی کرے گی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ڈینیل پل قتل کے ملزمان کی رہائی پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ ڈینیل پل کے خاندان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہو ان کا احتساب کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا کہنا ہے کہ عمر شیخ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے سپریم کورٹ نے ڈینیل پل کیس میں سندھ حکومت کے ملزمان کی رہائی روکنے کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے احمد عمر شیخ سمیت دیگر ملزمان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں ڈینیل پل قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے حکم کے خلاف وفاق اور سندھ حکومت نے نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
امریکہ نے افغان طالبان کو امن معاہدے کی پاسداری کا انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان دہشت گردی کو ترک کریں اور افغان فوج پر حملے روکیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے افغان طالبان کو امن معاہدے کی پاسداری کا انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان دہشت گردی ترک کریں اور افغان فوج پر حملے روکیں۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق افغان طالبان نے امن معاہدے کے تحت وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ افغان طالبان امن معاہدے کے تحت اپنے وعدے پورے کریں اور دہشت گردی کو ترک کرتے ہوئے افغان فوج پر حملے روکیں۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ اب بھی مذاکرات کے ذریعے معاملے کا حل نکالنے کے لیے پرعزم ہے، مگر معاہدے کی پاسداری کے بغیر طالبان سے مذاکرات کی راہ دیکھنا مشکل ہے۔ طالبان امریکہ سے کیے اپنے وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہے اور اسی لیے ہم بھی معاملے کو مذاکرات سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پینٹاگون ترجمان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں امریکی افواج کی تعداد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے افغان امن معاہدے کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پامیلا اینڈرسن نے اپنے باڈی گارڈ کو دولہے بناتے ہوئے چھٹی شادی کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پامیلا اینڈرسن نے اپنے باڈی گارڈ کو دلہا بناتے ہوئے چھٹی شادی کر لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پامیلا اینڈرسن گزشتہ ماہ کے آخر میں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے پامیلا اینڈرسن نے اپنی شادی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے دادا دادی کی جائیداد پر شادی کی ہے، جہاں میرے والدین کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ دونوں اب تک ایک ساتھ ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ پامیلا اینڈرسن کی یہ چھٹی شادی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے گزشتہ سال جنوری میں مشہور فلم سیریز بیٹ مین کے پروڈیوسر جان پیٹر سے 5ویں شادی کی تھی، تاہم اس کے 12 روز بعد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ اداکارہ نے جان پیٹر سے قبل ٹامی لی، کڈ راک اور پوکر پلیئر رک سلیمون سے بھی شادی کی تھی، جبکہ رک سلیمون سے پامیلا اینڈرسن کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی۔ لیڈی ڈیانا کے پرستاروں کو امریکی نشریاتی ادارے نے یہ خبر دی ہے کہ ان کی پسندیدہ شہزادی کی زندگی پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے، جس کی ریلیز اگلے سال متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی مالک لیڈی ڈیانا کی زندگی ہی مشکلات اور تنازعات کا شکار نہیں رہی، بلکہ ان کی موت بھی پراسرار حالات میں ہوئی۔ لیکن 23 برس قبل ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار جانے والی اس برطانوی شہزادی کی یادیں آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہیں۔ لیڈی ڈیانا کے پرستاروں کو امریکی نشریاتی ادارے نے یہ خبر دی ہے کہ ان کی محبوب شہزادی کی زندگی پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے، جس کی ریلیز اگلے سال متوقع ہے، جب ان کی موت کو 25 سال پورے ہو جائیں گے۔ CNN کے مطابق اسپینسر نامی اس فلم میں وہ امریکی اداکارہ کرسٹین اسٹیورٹ کے برطانوی شہزادی ڈیانا کے روپ میں دیکھیں گے۔ کرسٹین کی لیڈی ڈیانا کے روپ میں پہلی تصویر شائع کی گئی ہے اور اس روپ میں ہو بہو ڈیانا دکھائی دے رہی ہیں۔ فلم کا اسکرپٹ اسٹیون نائٹ کا تحریر کردہ ہے، جو شہزادی ڈیانا اور شہزادہ چارلس کی زندگی کے اس لمحے کے گرد گھومتا ہے جب لیڈی ڈیانا نے اپنی شادی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فلم ایک ویکینڈ کی کہانی بیان کرتی ہے جب لیڈی ڈیانا شاہی خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی تھی۔ شہزادی ڈیانا کے اپنے شوہر اور برطانوی شہزادہ چارلس کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، لیکن یہ ایک عرصے تک کسی پر ظاہر نہ ہو سکا۔ 1992 میں ان کے مابین اختلافات اور ان کی علیحدگی کا دنیا بھر میں چرچا ہو گیا تھا، لیکن طلاق اگست 1996 میں ہوئی تھی۔ کرسٹین اسٹیورٹ کی شہزادی ڈیانا کے روپ میں تصویر شیئر ہوتے ہی ٹویٹر پر صارفین کے تبصرے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ٹویٹر صارفین کیٹیلین نے ڈیانا اور اداکارہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے یہ واقعی ڈیانا ہے۔ خبر کے مطابق فلم کی شوٹنگ جرمنی اور برطانیہ میں کی جائے گی اور یہ 2022 میں ریلیز ہوگی۔ 31 اگست 1997 کو پیرس میں کار حادثے میں زندگی سے محروم ہو جانے والی لیڈی ڈیانا کو ان کی فلاحی خدمات کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آسٹریلوی تحقیق کے مطابق نیوزی لینڈ کورونا وبا سے نمٹنے میں کامیاب ترین ملک، جبکہ برازیل بدترین ملک رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 10 کروڑ 20 لاکھ سے بڑھ گئی اور 22 لاکھ 957 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دنیا میں کرونا کے 7 کروڑ 38 لاکھ 65 ہزار سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2 کروڑ 59 لاکھ 66 ہزار سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 4 لاکھ 43 ہزار 769 اموات ہو چکی ہیں
اور 2,63,38,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,54,047 اور 1,07,20,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 2,21,676 اور 90,60,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 37,93,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 71,651 ہے۔ برطانیہ میں 37,43,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,03,126 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 31,30,000 سے زائد افراد متاثر اور 74,800 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 25,605 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 24,57,118 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 38ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,366 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,67,276 تک جا پہنچی ہے۔ آسٹریلوی تحقیق کے مطابق نیوزی لینڈ کورونا وبا سے نمٹنے میں کامیاب ترین ملک، جبکہ برازیل بدترین ملک رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔